देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। करप्शन रोड, नैब में ऐप और जबान दराजी, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। इमरान खान को फर्क तेल की कीमत बढ़ने से इसलिए नहीं पड़ता कि इमरान खान तो साइकिल पे ऑफिस जाता है, साइकिल में पेट्रोल तो नहीं डलता ना। जब आएगा इमरान बनेगा नया पाकिस्तान, जब आया है इमरान बिकेगा सारा पाकिस्तान। और ये भुट्टो तो अपनी वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए मुल्क को तोड़ दिया इस गद्दार ने। नवाज शरीफ आज उसकी बेटी आई, वो नवाज शरीफ डाकू की बेटी है। ये जो नया रिंग रोड बन रहा है, मैंने सारी अलाइनमेंट इसकी देखी है। जो रिंग रोड है, जो कंजेशन है, इसका मसला हल करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल तो जलेबी की तरह बल खाता जा रहा है। अब तक 3 तहकीकाती रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, जिससे इस स्कैंडल पर मजीद सवालात उठ गए हैं। अब तक इसकी तफ्तीश हुकूमत के अपने इदारे और शख्सियात के पास है, यदि खुद ही मुल्जिम, खुद ही तफ्तीशकार और खुद ही मुनसिफ। ताज़ा रिपोर्ट एंटी करप्शन पंजाब की तरफ से सामने लाई गई है, जिसमें सियासी शख्सियात को क्लीन चिट दे दी गई है और सारा मलबा साबिक कमिश्नर पर डाल दिया गया है, जिससे लगता है कि कमिश्नर इतना ताकतवर भी क्या हो सकता है कि मंजूरी के बगैर ही अपनी मर्जी से तरक्याती मंसूबे बनाता रहा। जब चाहा जिस तरफ चाहा सड़क का रुख मोड़ दिया, अकेला ही इसकी अलाइनमेंट तब्दील करता रहा, सड़क की लंबाई में इजाफा अपनी मर्जी से करता रहा और सरकारी खजाने से जमीनें खरीदता चला गया। रावलपिंडी जैसे शहर में ये सब 2 साल तक चलता रहा और पंजाब की पूरी हुकूमत, इसकी खुफिया एजेंसीज, स्पेशल ब्रांच, ब्यूरोक्रेसी, यहाँ तक के वजीर आला ऑफिस तक सब बेखबर रहे। वैसे एक कमिश्नर क्या इतना ताकतवर हो सकता है कि अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए करप्शन और गैर कानूनी कामों के रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बनाता जाए? बात अगर रिकॉर्ड बनाने की हो तो हमारे वजीर आजम भी किसी से पीछे नहीं। वो भी इक्तिदार में आने के बाद रिकॉर्ड्स ही बना रहे हैं। उनके ये रिकॉर्ड्स ना मुल्क के लिए अच्छे हैं और ना ही अवाम के लिए, चूंकि ये रिकॉर्ड्स हैं महंगाई के, गुर्बत के और बेरोजगारी के। अभी ताज़ा रिकॉर्ड वजीर आजम ने ईद से 4 दिन पहले पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 40 पैसे इजाफा करके बनाया है और अब पेट्रोल की कीमत 118 रुपए है। वैसे कुछ रिकॉर्ड्स आजाद कश्मीर के इंतखाबी मैदान में भी बन रहे हैं और वो रिकॉर्ड्स हैं बदतमीजियों के, बदजबानियों के और मुखालिफिन को गद्दार कहने के। प्रोग्राम में आज इस पे भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ सेनेटर ओन अब्बास साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब ने ज्वाइन किया है और PMLN से हमारे साथ अता तारड़ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे। अब्बास साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, ये क्या जादू है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ करप्शन के इल्जामात जुड़ते हैं या लगते हैं, ना कोई केस बनता है, ना कोई रेफरेंस दायर होता है, ना वो गिरफ्तार होते हैं। अभी जुल्फी बुखारी ने कहा ना कि मेरा नाम ECL पे डाल दो, जुडिशल कमीशन बनाएं, मेरे खिलाफ तहकीकात कराएं, लेकिन एक रिपोर्ट से उनको क्लीन चिट मिल जाती है। ये क्या मैजिक है? देखिए, इसमें 2-3 पैटर्न्स हैं। पहले तो ये देखें, जब ये चीज़ हाईलाइट की गई तो गवर्नमेंट ने खुद एक चीज़ को हाईलाइट किया कि हमें नज़र आ रहा है कि जो रिंग रोड बन रहा है, जो 40 किलोमीटर का था, उसको शायद एक अटक लूप और एक पसवाल जिगजैग की वजह से उसके अलाइनमेंट को चेंज किया गया, जिसकी वजह से शायद पब्लिक टैक्स पेयर को तकरीबन 28 अरब का नुकसान हो सकता है। खुद एक विसल ब्लोअर का वो किया गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई। एक हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए जुल्फी बुखारी साहब ने अब स्टेप डाउन किया कि मैं अपने आप को पेश करता हूं ताकि अगर मैं मिनिस्टर तो शायद मैं इन्वेस्टिगेशन में कोई ना कोई इस तरह की इंटरप्शन ना कर सकूं। 2 महीने उसको इन्वेस्टिगेट किया, 21,000 सफ़ों की उनको इन्वेस्टिगेट किया गया। नाम ECL में उनका क्यों नहीं डाला? जुडिशल कमीशन आपने क्यों नहीं बनाया जब आपका वजीर खुद आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है? जो पहली रिपोर्ट आई थी उसमें भी सफा नंबर 35 पे सिर्फ एक लाइन लिखी गई थी कि हो सकता है कि ये सारी जो अलाइनमेंट चेंज की गई जिसकी वजह से नुकसान हुआ, वो तौकीर शाह साहब नामी एक जो बंदे थे, उनकी रिश्तेदारी की वजह से जुल्फी बुखारी शायद उन्होंने उसमें कोई मिसयूज ऑफ पावर किया, शायद का लफ्ज इस्तेमाल किया और एक लाइन थी। आप देखें, अप्रिशिएट करें कि एक गवर्नमेंट का मिनिस्टर, सिटिंग मिनिस्टर, उस एक लाइन में से खुद प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि सर मैं स्टेप डाउन करना चाहता हूं, आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। अब आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकली चले जाएं,
پاکستان میں 70 سال سے ایسا ہوتا رہا ہے, آج تک اس طرح کے الارمز ریز نہیں کیے گئے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ کہ پاکستان میں جب بھی رنگ روڈز بنی ہیں اس کے ڈیزائنز چینج ہوتے ہیں. آپ کو شاید یہ پتا ہو کہ جو لاہور کا رنگ روڈ ہے اس کا اختتام کہاں پہ ہوتا ہے؟ لاہور کا رنگ روڈ رائیونڈ کا جو مہر ہے جاتی عمرہ اس سے 2.5 کلومیٹر دور جا کے ختم ہو جاتا ہے. اس کا ٹوٹل ڈیزائن دیکھ لیجیے. دیکھیں بات ہے اکاؤنٹیبلٹی کی, بات ہے آپ کے احتساب کی. جب زلفی بخاری نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جوڈیشل کمیشن بنا دیں تو کیوں نہیں بنایا؟ اسٹیپ ڈاؤن کر دیا, اچھی بات. آگے دوسری بات بھی تو ماننی تھی. ان کا اپنا ظرف تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ جوڈیشل کمیشن, جبکہ ہمارے پاس ادارے موجود ہیں جو کہ اینٹی کرپشن, جو کہ ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے. بات آپ کے ظرف کی ہو رہی ہے یہاں پہ. آج جو سب سے بڑی جو بہترین چیز ثابت ہوئی وہ یہ ہوئی ہے کہ کم از کم اب فیوچر میں پاکستان میں بیوروکریسی اور پولیٹیکل اگر اس طرح کے لوگ کبھی کرتے رہے گے, جو کہ ہوتا رہا ہے, اب کسی کی آج کے بعد مجال نہیں. کرپشن کی رپورٹ نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ جانے اور نیب جانے. ہاں تو نیب انہوں نے کہا کہ صرف اس میں بیوروکریسی انوالو ہے. یہ رپورٹ کیوں آپ نے انکوائری کروائی؟ ضرورت اینٹی کرپشن پنجاب صرف بیوروکریسی کو ہی انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے. نیب کو انہوں نے ریفر کر دی کہ اگر پولیٹیکل لوگوں کی انوالومنٹ ہے تو نیب دیکھے گا اس کو. ہوتا ہی ایسا ہے. تو نیب ہی سارا چھوڑ دیتے نا, صرف اتنا پارٹ چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ نیب نے آلریڈی نوٹس دیا. وجہ ہے نا کیونکہ جو بیوروکریسی کی انوالومنٹ تھی اس کے لیے اینٹی کرپشن پنجاب کو آنا تھا. جو اینٹی کرپشن ہے وہ سب سے بہترین ادارہ ہے, اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ان کا مینڈیٹ بھی یہی ہے. پنجاب کا یا کسی کی بھی اسی سے کروا لیتے پھر نہیں, اس کی وجہ اور اس کے پیچھے پولیٹیکل انوالومنٹس بھی تھی. فواد کی کروا لیتے. بات بتا رہا ہوں, اس میں پولیٹیکل انوالومنٹس بھی تھی. یہ تو کہہ رہا ہوں وہ نیب میں بھی کیس چل رہا ہے, ان کا اینٹی کرپشن میں بھی چلا تھا. یو گیٹ اٹ رائٹ کہ سب سے پہلے اینٹی کرپشن میں بھی گیا تھا کیونکہ ان کی پیچھے انٹینگلنگ جو تھی وہ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بھی اپوزیشن. آپ پہ یہ الزام لگا رہی ہے کہ پی ایم ہاؤس میں بیٹھ کر یہ سیاستدانوں کو کلین چٹ دینے کے لیے پوری پلاننگ کی گئی تھی. کیا یہ الزام درست ہے اور وہ یہ نہیں مان رہے اس بات کو کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا اور اس حکومت کی آنکھیں بند تھیں؟ وزیر اعظم کو پہلی بات تو آپ یہ کلیئر کر رہے کہ رنگ روڈ بنا نہیں ہے, ٹیکس پیئر کے پیسے کو نقصان پہنچا نہیں ہے. وہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی جنہوں نے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے وہ دل پیٹ بیک ان سے پیسہ وصول کیا جائے گا. یہ ایسی چیز نہیں ہے جو منتری 6 ارب کی زمین واپس دی جائے گی. یہی تو پھر کہ پنجاب بدل کر دیا آپ نے رنگ روڈ اسکینڈل کے اندر, وہ بھی منظوری کے بغیر. جس کمشنر کا آپ نام لے رہی ہیں یہ لینڈ ایکوزیشن کمیشن, اس نے پنجاب ڈیولپمنٹ بورڈ, سی ایم پنجاب, NHA, CDA ان چاروں سے اپروول نہیں لی. انہوں نے acted on their own, اور جب ان کے خلاف کاروائی چلے گی اگر وہ سمجھتے ہیں کسی نے ان کو پریشرائز کیا ہے تو وہ اپنا لکھ کے دیں گے. دیکھیں ہر بندے کی جب لائن آن فائر آئے گا تو پتہ تو چل جائے گا نا. ایسا کچھ نہیں ہونے لگا. اگر یہ منظوری نہیں دی گئی ان چیزوں کی جو لی بھی گئی ہیں, وزیر اعظم نے یہ کہا کہ میں نے اس کی الائنمنٹ دیکھی ہے اور اس کی, اور یہ بالکل ٹھیک ہے, اور یہ بیان انہوں نے کچھ ہفتے پہلے دیا تھا اس اسکینڈل کے آنے سے پہلے, مطلب کچھ عرصے پہلے یہ اسکینڈل ٹھیک تھا, پھر یہ اسکینڈل بن گیا. جب پرائم منسٹر صاحب کو نالج میں دیا گیا انہوں نے اس کے اوپر بریفنگ مانگی. اسی کمشنر کے کہنے پہ کہا, کس کی بریفنگ پہ کہا؟ پرائم منسٹر کو ایک ان نون سورس سے پتا چلا کہ یہاں پہ ایشو ریز کیا گیا. اسی کمشنر کو بلایا گیا تھا, اسی کمشنر کو محمود کو بلایا گیا کہ آپ آگے بریفنگ دیں. اس نے آگے جھوٹ بول دیا, اسے کہا الائنمنٹ کوئی پی ایم نے آگے بات کر دی. ہاں تو اس کے بعد پھر انویسٹیگیشن دیکھیں فارس بی بی دیکھیں اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ میں پوچھوں کہ جی آپ نے کام کیا, آپ نے کہا نہیں, پھر میں انویسٹیگیشن کے لیے بعد میں جاؤں گا نا. پہلے تو ورڈ آف ماؤتھ ہی ہوتا ہے نا جس کے اوپر کھڑا. پی ایم کیا ایک سورس سے چیک کرتے ہیں؟ پی ایم کے پاس تو انفارمیشن کا خزانہ ہونا چاہیے نا. سب سے پہلے پرائما فیشی ہی ہوتا ہے, اسی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں کہ اس میں ایشو کیا ہے. اب اس نے بات آگے بڑھا دی تو پھر انویسٹیگیشن بعد میں سٹارٹ ہوئی. میں الحمدللہ آج یہ دور ہے, کم از کم آج کے بعد پاکستان میں لوگ اپنی مرضی کی سڑکیں اپنے گھروں کے سامنے سے نہیں گزار سکیں. عطا تارڑ صاحب, یہ جو رنگ روڈ اسکینڈل ہے اس کے اوپر آپ نے کافی آواز اٹھائی ہے اور نون لیگ تو کہہ رہی ہے کہ عمران خان اس میں ملوث ہیں. آپ کا دعویٰ تھا کہ چودھری سرور کی ہاؤسنگ جو اسکیم ہے اس کو فائدہ پہنچایا گیا ہے, لیکن یہ اینٹی کرپشن کی رپورٹ تو آپ کو جھوٹا اور غلط قرار دے رہی ہے آپ کے دعوے کو. اصل میں ہم یہ 22 کروڑ عوام ہے نا, ہم بے وقوف لوگ ہیں. وہ حبیب جالب نے کہا تھا کہ یہ جو 22 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں, ان کی فکر سو گئی, ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی, یہ خبر درست ہے ان کی موت ہو گئی, بے شعور لوگ ہیں زندگی کا روگ ہیں اور تیرے پاس ہے ان کے درد کی دوا. یہ آپ لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ لوگ کوئی بھیڑ بکریاں ہیں, کوئی جانور ہیں یا کوئی جانور سے بھی بدتر مخلوق ہیں؟ مطلب اتنا بڑا غبن ہو گیا, اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا. وزیر اعظم کہہ رہے مجھے نہیں پتا, وزیر اعلیٰ کہہ رہے مجھے نہیں پتا. بھائی کمشنر کو کوئی مریخ سے لوگوں نے آ کے کمشنر لگایا تھا,
یا جو اس کی دیکھیں یہ کوئی اس طرح نہیں ہوتا کہ لکیر کھینچ دی اور سڑک بن گئی. کوئی خدا خوفی کریں, کوئی خدا خوفی اگر ہے تو کریں, خدا کا واسطہ ہے, بس ہو گئی ہے. آپ کی ایک الائنمنٹ ریویو کمیٹی ہے, اس پروجیکٹ ریویو کمیٹی ہے PRC. سلمان شاہ آپ کا ایڈوائزر ہے, میٹنگ چیئر کرتا ہے. پنجاب کے PND ڈپارٹمنٹ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سیل کی میٹنگ بزدار نے 2 دفعہ لی ہے. یہ 2 ماہ پہلے دعویٰ تھا آپ کا. یہ الائنمنٹ اس کو نہیں, یہ آپ کو ڈاکیومنٹ کوئی ڈاکیومنٹری ثبوت ہے آپ کے پاس اس کا؟ میرے پاس میں نے آپ ہی کے چینل کو ڈاکیومنٹس دیے تھے جس کی بنیاد پہ یہ معاملہ انہوں نے سب سے پہلے اٹھایا تھا. آپ کو بھیج دیتا ہوں, آپ بھی چلا دیجئے گا. سلمان شاہ کی میٹنگز کی ڈیٹ, وہ کب پنڈی آیا, کب میٹنگ کی, بزدار کی میٹنگ کی ڈیٹس, بزدار نے کب میٹنگ کی. عمران خان جب مرگلا ایکسپریس وے کی انوگریشن کے لیے گئے, انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے, یہ جو جس سنجانی کی یہ بات کر رہے ہیں جو پسوال زگ زیگ ہے, اس نے کہا میں نے دیکھا ہے, بڑا اچھا یہ شامل کر دیا گیا ہے. اب مجھے یہ بتائیں, یہ کہہ رہے تھے پبلک منی نہیں گئی, تو یہ 2 ارب 30 کروڑ روپے لوگوں کے پیٹ سے نکالیں گے آپ, لوگوں کے گھروں میں جا کے انہیں کہیں گے ہمارا 2 ارب 30 کروڑ واپس کرو. کس طرح کی بات کر رہے ہیں آپ, اور کیوں کر رہے ہیں بھائی میرے؟ آپ تھوڑی ریسرچ کر کے آتے اس شو کے لیے, پتہ لگتا کہ 2 ارب 30 کروڑ عوام کا گیا ہے, وہ لینڈ ایکوزیشن کی مد میں گیا. ایک اور غلط بات کی, ہمارا ایکس MPA SN رضا خان اس کا نام ہے, میری سن لیں بات, قصور سے وہ MPA تھا, پارلیمانی سیکرٹری تھا, اس کو مردان سے پکڑا گیا, اس کو انٹرچینج سے اٹھایا گیا, 15 دن وہ مردان کی جیل میں رہا. پنجاب اینٹی کرپشن 15 دن بعد اس کو لینے گئی, قصور شفٹ کیا, قصور کی وہ جیل میں رہا. وہ تو بیوروکریٹ نہیں تھا, تو گوہر نفیس نامی جلاد جس کو آپ نے DG اینٹی کرپشن لگایا, اس نے ہمارے سابقہ پارلیمنٹیرین کو کیوں گرفتار کیا؟ اور کیا امر مانے ہے؟ میں تو ویٹ کر رہا ہوں کہ غلام سرور خان نامی آدمی نے مجھے ٹی وی پہ کہا تھا کہ میں حد کے عزت کا دعویٰ کروں گا. 2-2.5 ماہ ہو گئے ہیں. طاہر صاحب ایک بات بتائیے, یہ DG اینٹی کرپشن یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی سیاستدان نے ڈائریکٹلی اس میں انویسٹمنٹ نہیں کی ہے, بے نامی جو رقوم ہے وہ ضرور اس کی منتقلی ہوئی ہے. تو یہ جو غلام سرور کی آپ بات کرتے ہیں, یہ براہ راست ملوث ہیں یا بے نامی ہیں؟ نہیں, یہ فرشتے ہیں. یہ فرشتوں کے بعد اگر کوئی مخلوق پیدا ہوئی ہے وہ ساری PTI میں ہے. یعنی جو فرشتے ہیں وہ کوئی عیب نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ نے ایسی وہ مخلوق بنائی ہے. اس کے بعد PTI والے ہیں. آپ کو نہیں پتا اس بات کا؟ کیسے PTI کا سیاسی بندہ غلطی کر سکتا ہے؟ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا انہوں نے غلطی کی ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. آٹا کھا گئے اس ملک کا, ایک سیاستدان گرفتار ہوا ہے تو آپ میرے گریبان سے مجھے پکڑنے کا پار صاحبہ. چینی اس ملک میں آج چینی کا خبر ہوا ہے, تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ اور کرپشن ہوئی ہے. ساری رپورٹیں شائع کی ہیں, گورنمنٹ نے مجھے پکڑ لیں, انکوائری کرائی ہے, وہ کہتے ہیں پہلی حکومت ہے. ہاں, کھاتا ہے تو بتاتا بھی ہے کہ حکومت ہے نا. یعنی جنہوں نے اربوں روپے اپنی جیبوں میں ڈالا, اپنی جیبیں گرم کی, عوام کو تباہ کر دیا, ان کو کلین چٹ دے دی انکوائریاں کر کے. انکوائری کون کرتا ہے؟ انکوائری ان کے ماتحت کرتے ہیں. ایک 20ویں اسکیل کے افسر کی بیچارے کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف لکھے؟ اور میں عرض کرتا ہوں, جہانگیر ترین کی انکوائری علی ظفر نے نہیں کی. ہاں, علی ظفر میں وہ بالکل وہ تو انڈیپینڈنٹ آدمی ہے, نہ وہ سینیٹر ہے, نہ PTI کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوا ہے. چھوڑیں ان باتوں کو, یہ انہوں نے لوٹ کے کھا لیا ملک, یہ کچھ نہیں ہونے والا. مجھے آپ ایک بات کا جواب دیں, یہ جو رنگ روڈ کی انکوائری ہے یہ جب ہوئی ہے, اس کے اندر جو غلام سرور خان صاحب ہیں نووا سٹی کی انوگریشن پہ وہ موجود تھے. نووا سٹی بنی ہے ایئرپورٹ کے فنل ایریا میں, ایویشن نے اس کی اجازت دی ہے. وہ بے قصور, زلفی بخاری بے قصور, شیخ رشید بے قصور, نیب کو بھجوائیں گے, دیکھیں گے, نیب پہ چھوڑ دیا, کلین چٹ نہیں دی. شہزاد اکبر کہتے ہیں اپنے دائرہ اختیار میں نیب انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے, تحقیقات کر سکتا ہے کسی بھی معاملے کی. نہیں, دیکھیں ہمارے خلاف کیسز پچھلے 30 سال کے بننے ہو نا, نیب کو خطوط جاتے ہیں, نیب کو دستاویزات جاتے ہیں. عمران خان احتساب میں بلیو ہی نہیں کرتا. اگر کرتا ہوتا تو ندیم بابر کو NRO نہ ملتا, LNG اسکینڈل میں عامر کیانی کو دوائیوں کے اسکینڈل میں نہ ملتا NRO, جہانگیر ترین اس کے پورے گروپ کو NRO نہ ملتا. وہ کہہ رہے ہیں اینٹی کرپشن کی دائرہ اختیار میں بیوروکریسی آتی ہے, صرف سیاستدان نہیں آتے. میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی قصور کی. دوسرا MPA اٹھا لیں, سرفراز افضل اس کا نام ہے, پنڈی سے MPA تھا, پارلیمانی سیکرٹری تھا سپورٹس کا, گرفتار رہا ہے اینٹی کرپشن میں. یہ گوہر نفیس اپنے آپ کو بہت 30 مار خان سمجھتا ہے,
اس کو تو ہم نے انشاءاللہ نہیں چھوڑنا جب ہماری حکومت آئے گی. یہ جو کرپشن کر رہا ہے, اینٹی کرپشن کا ڈی سی او کی کرپشن کر رہا ہے. نون لیگ کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا, موب مینٹیلٹی. رانا ثناء کہتے ہیں چیف سیکرٹری صاحب کمشنر لاہور تم نے رہنا ہے یا چیف سیکرٹری رہنا, ہم تمہیں دیکھ لیں گے. مریم نواز جا کے وہاں تھریٹ کرنی شروع کری, یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. کیسے یہ بدماشی کر کے نا بات کو نا کیسے کنوے کرتے شوگر گوٹ کر کے کہ ہم تمہیں یہ کر دیں گے جب ہماری حکومت آئے گی. سر میں ابھی اسی پہ بات کرتی ہوں, کرنے کی ضرورت ہے. جذبات میں نہیں آنا. مطلب یہ تھریٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے کرپشن آٹا آپ کو یاد ہے, آپ کو العربی اور رمضان شوگر مل کے 25 ارب یاد نہیں ہے جو 14 چپراسی کے اکاؤنٹ میں اپنے جمع کرائے. آپ کو شہباز شریف کی فیملی میں 7.5 ارب جمع وہ ٹیٹیاں یاد نہیں ہے. اتنے ہائی مورل گرانٹ آٹا یاد ہے, اپنے لیڈر کے 32 ارب یاد نہیں ہے. کو آ رہے عطا صاحب ایک سیکنڈ سر, ایک سیکنڈ ذرا 122 ارب روپیہ کنڈی صاحب کو بھی شامل کر لو, اسی پہ بات کرتے ہیں. میری آخری بات سن لے. آئی جی کو ہاتھ سے پھانسی لگانے کی بات ہم نے نہیں کی تھی. اوے آئی جی کو نہیں کہا تھا, فیصلہ باد کی کہا تھا جس نے یہاں کارکنوں کو بلا وجہ ڈی چوک میں مارا تھا. آپ نے ڈی چوک میں مارنے بھی بات کی تھی. ہم تو کرپشن کی کسی کو پکڑنے کی کوئی افسر بات کرتا ہے یہ تھریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھینٹا لگاؤں گا, مت جھوٹ بولے, پھانسی دوں گا. اسلام آباد کے جو یہاں پہ آئی جی اسلام آباد تھے, اس نے بے گناہ ہمارے پی ٹی اے کے کارکنوں کو یہاں مارا تھا, سر پھاڑے تھے ان کے بلا وجہ. تو یہ کہنا چاہیے تھا خواتین کے کپڑے پھاڑے گئے تھے, یہ بات کی گئی تھی. یہ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں, وہ کرپشن کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک آفیسر جاتا ہے, آپ کو پتا ہے ایک چھوٹی سی بات, وہ جو رضوان نامی اسسٹنٹ ڈائریکٹر نہیں ہے ایف آئی اے میں, شہباز شریف اس کو کہتے ہیں تم نے ساری عمر یہ ایف آئی اے میں نہیں رہنا اور میں نے ساری عمر اپوزیشن لیڈر نہیں رہنا. یہ اس طرح کی تھریٹس کرتے ہیں, یہ مائنڈ سیٹ ہے ان کا. اور یہاں بیٹھ کے ہائی مورل کے بارے میں ذرا کنڈی صاحب بھی بتائیں گے. اور کنڈی صاحب دوسرا یہ جو رنگ روڈ منصوبے کے حوالے سے اینٹی کرپشن پنجاب کی رپورٹ ہے نا, یہ کہہ رہی ہے کہ اصل ذمہ دار صرف بیوروکریسی ہے, باقی سیاستدان جانے اور نیب جانے. آپ لوگوں کو سر کیا اعتراض ہے, آپ کو کیوں نہیں لگ رہا کہ یہ انکوائری شفاف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارس دیکھیں, باتیں تو انہوں نے بہت کی ماضی میں, جو انہوں نے آنا تھا اور سب ایک مدینے کی ریاست ہونی تھی, انصاف ملنا تھا. اب مجھے بتائیں کیا ان بیوروکریٹس میں اتنی جرت ہے کہ وہ 25-30 ارب روپے بڑھا دیں اور وہ وزیر اعلیٰ کو بھی پتہ نہ ہو, وہ وزیر کو بھی پتہ نہ ہو؟ اگر ان دونوں کو پتہ نہیں ہے, وزیر اعظم کو بھی نہ ہو, پھر کس کو پتہ ہے؟ سزا دے وہ کہہ رہے ہیں, تو پھر کس کو پتہ ہے؟ پھر ان کو کس نے لگایا ہے؟ وہ کہہ رہے کمشنر نے کر لیا سب خود ہی. کمشنر کو کس نے لگایا ہے؟ یا تو یہ بتائیں ہم نے نہیں لگایا, کہ کسی نے لگایا ہے. تو پھر اور بات ہے, آپ نے کمشنر کو لگایا, آپ کہتے ہیں یہ بیوروکریٹ چور ہیں, ٹھیک ہے. ماضی میں تو آپ یہ کہتے ہیں سیاستدان چور ہیں, تو پھر اگر آپ نے جتنی رپورٹ دی اس میں تو کوئی سیاستدان چور نہیں. پھر ماضی میں بھی جو رپورٹ آئی وہ غلط تھی, سیاستدان تو کوئی چور نہیں, سارے بیوروکریسی نے ملک کو لوٹ لیا. سر کیا کرنا چاہیے, سارے بیوروکریٹس کو ٹانگ دیں, پھانسی چڑھا دیں. کیا کرنا چاہیے تھا ان کو؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ, جب بھی اپوزیشن کے میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ احتساب جو ہے اس میں آپ احتساب نہ کریں, لیکن ایسا اگر یہ اپوزیشن کے ہوتے ابھی تک ان کو گرفتار کیا ہوتا اور کہتے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرو. اصل میں ان کی جو واشنگ مشین ہے نا, وہ اوور ٹائم کام کر رہی ہے دھلائی کی, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے اچھا طریقہ ہے ڈاکہ مارنے کا. یہ اپنے بندوں کو ڈاکے بھی مروا لیتے ہیں, پھر ایک ٹیم بنا لیتے ہیں جس کو کلین چٹ مل جاتی ہے, اور پھر کہتے ہیں بس آپ لوگ صاف ہو گئے, آپ لوگوں نے اپنے جو اے ٹی ایم ہیں وہ بھر لیے. یہ طریقہ کار غلط ہے. آج میں صرف پھر دوبارہ مثال دوں گا, خورشاہ کو 2 سال ہو گئے جی, کیا کیس اس پر رجسٹر ہے؟ یہ بتا دیں کہ یہ کیس رجسٹر اس کے اوپر رہائی نہیں مل رہی, ٹھیک ہے. ہائی کورٹ بھی کہہ رہے کہ رکھی نہیں ہے 2 سال جو ہے, ٹھیک ہے. نہیں ایسٹ بھی وہ تو بات ہے, میں بولوں گا اپنے واسکٹ کہاں سے خریدے ثابت کر کے دو. آپ بولیں گے میں نے, پھر میں بولوں پیسے کہاں سے. ایسٹ بھی تو آپ کر دیں فائل نہ کیس. ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ نکمے لوگ ہیں, نیب والے سب کوئی کہہ رہے ہیں, لیکن اس کو جو ہے وہ وقت. وزیر اعظم کہتے ہیں ہم انوالو ہوتے تو ہم نوٹس لیتے. وزیر اعظم انوالو ہے, یہ انشاءاللہ تاریخ بتائے گی. خورشید شاہ صاحب کیوں اندر ہیں وہ تاریخ بتائے گی, اور اس میں وزیر اعظم کا بہت بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ انہوں نے اس میں جب ان کا جو دھرنا تھا ڈی چوک میں, جب امپائر کی انگلی کھڑی نہیں ہوئی تھی, اس میں خورشید شاہ کا ایک بہت اہم رول تھا. وہ پی ایم ایل این کی سینئر لیڈرشپ بتائے گی یا خورشید شاہ صاحب بارے بتائیں گے ان کا کیا رول تھا, کیوں عمران خان صاحب اس کے ساتھ وہ تعصب کر رہے ہیں. اور آج سر آپ انہیں کرٹیسائز کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ کی قیادت کے اوپر نا 5000 ارب کا جعلی اکاؤنٹس میں کیس ہے. وہ کہہ رہے ہیں پہلے اس کا جواب تو دے دیں, بعد میں تنقید کیجیے گا. بالکل کیس ہے نا بھائی, آپ ثابت کریں. بھی ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب کے جو فرنٹ مین ہو اور ان کے جو دوست ہیں 33 ارب روپے کی نیب نے ریکوری کی ہے, گورنمنٹ کہتی ہے. آپ لائیں نا ثبوت, کدھر ہے ریکوری سر؟ ایک منٹ لندن نہ بیٹھے, شہباز شریف اسمبلی نہ بیٹھا ہوتا. او بھائی جان, نواز شریف کو آپ نے لندن بھیجا ہے, چھوڑیں بھائی جان, آپ نے لندن بھیجا ہے, کیسے آپ نے بھیجا آپ کو پتا ہے, آپ کی سینئر لیڈرشپ کو پتا ہے.
آپ کی منسٹر وہاں پہ رو رہی تھی. یہی فیصل جو تھا آپ کا جو ہے جو سب سے بڑا ایڈی کانگ ہے آپ کا ہیلتھ کا ہے, وہ کہا تھا بھائی اگر آپ نے نہیں بھیجا ہیلتھ پہ آپ لوگوں نے, اگر ہم چلو آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں غلط رپورٹ کہتے ہیں غلطی ہو گئی, غلط رپورٹ تھی نا, تو آپ نے کس کو نکالا ہے, کس کو ٹانگے آج تک, آپ تو ٹانگنے والے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو مارا گیا. پھر تو ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تو غلط پھانسی دی گئی تھی, تو پھر ہم جوڈیشری کو برا بولا. 484 ارب کی نیب کہہ رہا ہے, پی ٹی آئی کے دور میں یہ کہتے ہیں ریکوری ہوئی ہے. نیب ابھی اغوا برائے تاوان کا جو ادارہ بن چکا ہے. آپ 1 ارب روپے کھائیں, 50 کروڑ روپے دے دیں, باقی آپ کلین چٹ ہو گئے. آپ یہ قانون انہوں نے بنایا تھا, پلی بارگین کا قانون ہم نے نہیں بنایا تھا. بھائی ہم تو بہت غلط لوگ تھے, آپ تو بڑے صاف لوگ ہیں. آپ کے پاس جو واشنگ مشین ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے, کوئی 2 واشنگ مشین ہمیں بھی دے دیں جس طریقے سے آپ واشنگ مشین پہلی حکومت ہے, پہلے وزیر اعظم. آج بتائیں کہ جب تیل کی قیمت چڑھتی ہے تو پیسے زرداری ہاؤس جاتے تھے یا جاتی عمرہ جاتے, آج کدھر پر نکالا جاتے ہیں. آج ریکارڈ تیل کی قیمت چڑھ گئی ہیں. جی آج یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بہت آج ریکارڈ, آج یوٹیلیٹی اسٹور کی قیمتیں چڑھائی ہیں. جی بالکل, گھی کی, چینی کی. آج ہمارے پاس بجلی کی بل نہیں ہے کہ ہم جلا دیں. انہی کے دور میں ایس پی کو مارا گیا تھا, لوگوں نے مارا تھا, کیا ان کے لیڈرشپ نے اسی کوئی وہ کی تھی؟ انہی کا یہ وزیر داخلہ ہے, کہتا تھا جلاؤ گھیراؤ مارو مر جاؤ, یہ کرو وہ کرو, پی ٹی وی پہ حملہ کر دو, پارلیمنٹ پہ حملہ کر دو, یہ ترغیب دیتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تو آپ کا بہت ٹائم گزر گیا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو یہ دیکھیں ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں. بھائی آپ نے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہے لوگوں کے ساتھ, تو آپ آئیں گے تو آپ کو کیا ہم ڈرائنگ روموں بٹھائیں گے؟ آپ نے ہمارے ورکروں کے ساتھ, لیڈروں کے ساتھ جو کیا ہے اس کا تو آپ کو بھگتنا پڑے گا. صاحب بھی کہہ چکے ہیں نا کہ بزرگوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو میں بھی کروں گا. یہ پالیٹکس میں ان کو فیلڈ ورک کا پتہ ہے. آپ کی جو سیاسی مخالف ہیں, آپ کے ورکروں کے ساتھ جو کرتے ہیں, پھر آپ ان کو کیا کہتے ہیں کہ آ جائیں مسجد میں. آپ تیار ہیں سر, اس کا مطلب یہ ہم یہ نہیں, دیکھیں آپ نے کیا ہے, آپ نے کہا تھا کہ ہم انصاف, آج 2 پاکستان ہیں کہ ایک پاکستان ہے. آج مدینہ کی ریاست کہاں پر ہے؟ آج یہ چیزیں جو باتیں کرتے تھے, آج بتائیں نا کہ کدھر ہے انصاف, کدھر ہے؟ آج سارے بیوروکریٹ چور ہیں اور سیاستدان جو پی ٹی آئی میں وہ سارے صاف ہیں. کیونکہ جتنے بھی اسکینڈل ہیں بتائیں کون سی سیاست, 1-2 مہینے کے اندر کر دیا, اس کے بعد ان کو کلین چٹ مل گئی, بھائی جائیں آپ کو نصیب مل گیا, آپ جائیں. اپوزیشن آن عباس صاحب آپ لوگوں کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ نہ اس اسکینڈل کا وزیر اعلیٰ کو پتا تھا اور نہ ہی وزیر اعظم کو, اور جو کمشنر گرفتار ہوئے ہیں نا وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یک طرفہ پریس کانفرنس کر کے الزامات لگا دیے گئے ہیں. 6 ارب کا جو الزام تھا اسے 16 ارب کا لگا دیا گیا ہے, وہ بھی نہیں مان رہے اس رپورٹ کو. یہ رپورٹ کیا حقائق پہ پردہ ڈالنے کے لیے لائی گئی تھی سر؟ میں اگر صرف دونوں آنریبل کولیگ سے پوچھوں کہ پچھلے 2 جو ان کی حکومت رہ گئی, کوئی ایک اس جیسا کیس پوائنٹ آؤٹ کر دیں جس میں کبھی کوئی اس طرح کی انویسٹیگیشن ہو یا کبھی ان کے کسی منسٹر نے سٹیپ ڈاؤن کیا ہو. دور کی بات, انویسٹیگیشن آج تک ان کے دور حکومت میں آج تک پٹواری گرفتار نہیں ہوا, پٹواری گرفتار ایس ایچ او نہیں ہوا. وہاں پہ آج ایک کمشنر کے خلاف اگر انکوائری ہوتی ہے تو سارے چیخ پڑے گی. یہ دیکھیں آپ کو ویلیو سٹینڈرڈ سیٹ کرنے ہیں. آج کے بعد کم از کم پاکستان میں اپنی مرضی کی سڑکیں نہیں بنائی جائیں گی. میں نے جب رائیونڈ کا کہا تو کسی نے جواب نہیں دیا کہ رائیونڈ روڈ کے اوپر جا کے رنگ روڈ ختم کیوں ہوتا ہے. یعنی کہ اور اس کی پوری لائن ایکوزیشن دیکھیں تو وہ آخر میں جا کے بالکل ٹیڑھا ہو کے جاتی عمرہ کے گیٹ پہ جا ختم ہو جاتا ہے. وہ میرا گھر تو نہیں ہے. سر اس بات کا کریڈٹ تو دینا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ہماری جائیدادیں یہاں پہ کوئی نہیں ہے. اگر کسی کے خلاف, اگر کسی نے کہا فار ایگزامپل زلفی بھائی نے اگر یہ جا کہا کہ میری ننیال کی زمین وہاں سے پتہ نہیں کتنے 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ, اس کے اوپر اتنے بڑے اعلیٰ سٹینڈرڈ لے کے آگے اپنی کرپشن کی کہانی نہیں سنائیں گے. 2 ارب بچا لیا آپ نے اس اسکینڈل میں, عوام کے آپ کہتے ہیں نا. حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایک پروجیکٹ کا جو پسوال کی بات کر رہے ہیں زگ زیگ, ابھی وہ بات بنی نہیں ہے, ٹیکس پیئر کا پیسہ لگا نہیں ہے. جو 2 ارب کی بات تارڑ صاحب کر رہے ہیں وہ واپس ریکور ہونا ہے. ہاؤسنگ سوسائٹی جنہوں نے پیسہ بنایا وہ سب سے ریکوری ہوگا الحمدللہ. ہم نے قوم لوگوں کو زمینیں واپس کر دیں گے آپ. یس, ہم ریفنڈ کریں گے, ان سے ڈھونڈیں گے. وائی ناٹ. جس نے یہاں پہ پیسہ بنایا, دیکھیں جی جس نے پیسہ بنایا نا وہ بچ نہیں سکتا. یہ ایسا ہو نہیں سکتا ہماری حکومت میں جہاں منسٹرز اتنے جا کے اسٹیپ ڈاؤن کر رہے ہیں وہاں قانون والا پیسہ بنائے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس ملک کو مافیا نے کنٹرول کیا. وہ یاد ہے 2018 یا 19 میں گیس کے بل زیادہ آئے تھے, وہ بھی پیسے انہوں نے واپس کرنے تھے, وہ آج تک نہیں کیا آپ لوگوں نے. لگتا ہے ایسے ہی آپ کی بل بھی واپس کر دیں. ہم نے گیس کو سبسیڈائز کر کے دیا جی. کیے جائیں گے واپس میں سبسیڈائز جب آپ کرتے ہیں اس میں واپس چلے جاتے ہیں. جب آپ پیٹرول پہ آئیں گے نا, میں اب جب آپ پیٹرول پہ آئیں گے میں آپ کو پرائس کا کمپیریزن دوں گا کہ ہم نے اس میں کتنی سبسیڈی حساب سے لوگوں کی بچت کتنی کی ہے. دیکھیں آپ کو ایک چیز سیٹ کرنی ہے کہ فیوچر میں ہونا کیا ہے. اب یہ سارے دونوں میرے دوست اس چیز پہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ اعتراض پتہ کیا کر رہے ہیں؟ اب دوست اعتراض کیا کر رہے ہیں کہ کمشنر کیوں کو پکڑا, انہوں نے بیوروکریسی کے بندوقیں کر لی ہیں. کیا یہ نہیں سوچ رہے کہ آج پاکستان میں ایک نئی ویژن سیٹ ہو گیا ہے کہ اب حکومتیں اپنی مرضی سے یہاں پہ پیسہ نہیں بنایا جا سکتا. یعنی کہ
लाइसेंस इशू करके थैंक यू सो मच अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी बात को। एक और जवाब दे दें नैब का सर ऑन अब्बास साहब, फिर ये एक सवाल, रिंग रोड किसके दौर में शुरू हुआ था? किसके खिलाफ इल्जामात लगे थे? हमारा दौर तो कम से कम नहीं था हुजूर, आपकी इत्तेहादी का था जिसको आपने भी वाटर का मिनिस्टर बना लिया। आप मुनिस की बातें कर रहे थे ना, ये मुनिस को आपके इमरान खान कह रहे थे ना, इन्होंने कहा था, इमरान खान ही कहते थे कि नहीं लाहौर रिंग रोड शुरू हुआ। और मैंने आपको याद होगा कि सेंट कलेक्शन जब हो रहा था और मैंने कहा था कि मुनिस इलाही वजीर बनेगा, ठीक, और आज बन गए, और अब बन गए। और मैं उनको क्रेडिट देता हूँ कि ये इमरान खान कह रहा था कि मैं नहीं बनाऊंगा, और वो देखे कैसे। अभी नैब के बीच में बहुत बात हो रही थी, आपके जो शौकत तरीन साहब हैं वजीर खजाना, वो ये कह रहे हैं कि नैब कवानीन में तरमीम होनी चाहिए। जब नून लीग ये बात करती थी आप कहते थे कि एनआरओ मांग रहे हैं, अभी शौकत तरीन किसके लिए एनआरओ मांग रहे हैं आपसे? हम हमेशा से इस पे रहे हैं कि नैब को थोड़ा सा अमेंड होना चाहिए, लेकिन इश्यूज ये है कि अमेंडमेंट किस चीज की है? अमेंडमेंट ये है कि कितने दिन किसी को जेल में रखना है बगैर अरेस्ट वारंट के अरेस्ट। मसला ये ना कि जब इनके साथ ये नेगोशिएशन हुई थी ना, अब उसकी जो टोटल लॉज की अमेंडमेंट इन्होंने प्रपोज की थी वो तकरीबन 35 के करीब थे, और उसमें मेजॉरिटी ये थी कि जब नैब तकरीबन खत्म हो गया था, यानी कि नैब का जो असल मकसद था ना वो तकरीबन ही खत्म हो जाना था। आपने बात करनी है तो माइनर अमेंडमेंट्स की बात करें कि ये गलत है। आपकी शौकत तरीन कह रहे हैं कि नैब ब्यूरोक्रेसी को काम नहीं करने दे रहा, ब्यूरोक्रेसी ढकती है, और जबकि नैब कह रहा है तवातुर से हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा आप लोग कर रहे हैं, अब हुकूमत नैब के खिलाफ कर रही है प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान की तारीख में जिस तरीके से यहाँ पे आर्म ट्विस्टिंग की गई है कवानीन को, ये खौफ तो बनता है, यहाँ पे हर चीज वो की गई है। आज़म ने भी ये बात कर दी। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपको इस खौफ में अब रहना तो पड़ेगा जब तक एहतसाब खत्म नहीं होता। एक दफा ये सफाई नहीं होती, आगे चलने से पहले एक दफा ये अमल तो मुकम्मल होगा। अता तारर साहब, सर ये शौकत तरीन साहब ने जो बात की है नैब कवानीन में तरमीम की, क्या आप इसकी हिमायत करते हैं? और वो ये भी कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी नैब से डरती है, खौफजदा है, काम नहीं कर पा रही कि नैब कोई केस ना बना दे, और नैब कहता है कि ये एक प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। कोई एनआरओ नहीं मिलेगा, हम किसी को एनआरओ नहीं देंगे। अपनी बारी अब आ रही है ना, हम तो भुगत चुके 3 साल, हम 2 दफा जेलें हुए हैं, हमें आपने पकड़ के बंद भी किया, हमारे आपने पंखे भी उतारे, हमारी आपने सलाखों पे जो है उसके बाद तंदूर भी जलाए ताकि ज्यादा गर्मी लगे राना सनाउल्लाह को, आपने बड़ा बड़ा कुछ कर लिया है। अब बेटा आपकी बारी आने वाली है, तो हम नैब की तरमीम देखते हैं कौन करता है और किस तरह करता है। मैं देखता हूँ कौन करता है, किसमें है हिम्मत कि वो नैब के आके अब कवानीन को चेंज करे। हम इसके आगे सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े होंगे। ये आए ना जरा लेके आए तरमीम, बताएंगे किसके लिए आ रही हैं और क्यों आ रही हैं। अब अपने लोग खतरे में वो सारी तरमीम पास करवा लेते हैं और आप देखते रह जाते हैं और फिर मुस्कुराते रहते हैं। और एक आज 14 लोग गायब हो गए आपके उस दिन बजट पास होने वाले दिन। आज इनकी तैयारी को अच्छी नहीं है। इन्होंने कहा कि हमारे दौर में कभी पटवारी भी गिरफ्तार नहीं हुआ था। मुझे अब 15 साल हो गए हैं, मैंने गवर्नमेंट के सिस्टम्स देखे हैं। नंबर 1 आमिर रकीक आपका करंट डीसी रावलपिंडी हमारे दौर में गिरफ्तार हुआ, चेक कर लीजिएगा। नंबर 2 गलत या सही अपनी जगह पे मकबूल धावला एक लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के 20वें स्केल के अफसर थे, गिरफ्तार हुए। नंबर 3 आप चेक कर ले, इकराम नवीद एक CSP अफसर है, वो गिरफ्तार हुआ। बेशुमार एग्जांपल्स हैं। अता तारर साहब, शहबाज शरीफ 10 साल वजीर आला पंजाब रहे, आप लोग पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को खूब अच्छी तरह समझते हैं, आपके उनसे अच्छे ताल्लुकात रहे, कहीं आपकी मिली भगत तो नहीं है कि आप इस हुकूमत के खिलाफ उस ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल कर रहे हैं? असल में इनका ख्याल है कि ये ब्यूरोक्रेसी एक टिश्यू पेपर है, इसको इस्तेमाल करो और फेंक दो। इन्होंने जब आके ब्यूरोक्रेसी का मोराल खत्म किस तरह किया, 5 IG 4 चीफ सेक्रेटरी, सबसे बड़ा सूबा पंजाब चेंज कर दिया आके। और किस बात पे कि ये हमारे नाजायज काम नहीं करते हैं। मैंने MPA जाता है, ठुड्डा मार के दफ्तर खोलता है उसका और कहता है कि ये मेरा पटवारी लगाओ, मेरा SHO लगाओ, मेरे ये कमीशन एजेंट हैं, इनको एंटरटेन किया करो। वो जब इन्होंने बेसिकली जो बिल्ली मारी, जो इन्होंने दबका मारा कि जी ये हम अब नाजायज काम करवाएंगे और कमजोर अफसरान को लेके आए, तो मुझे बताए ना ब्यूरोक्रेसी में कौन काम करेगा। और हर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में प्लानिंग सियासतदान करे, पैसे सियासतदान खाए, और का बकरा आप ब्यूरोक्रेट को बना दें तो वो क्यों काम करेंगे। चले, राइट। और आहा चीमा गिरफ्तार हुआ, अभी गिरफ्तार हुए। आपने कहा कि वजीर आला की साजबाज है, इनके साथ शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया। इसी लॉजिक पे जाते हुए कमिश्नर पिंडी के साथ इमरान खान और बुजदार को गिरफ्तार किया जाए। अगर शहबाज शरीफ पे ये लागू होता है रूल कि जहां पे 2 ब्यूरोक्रेट पकड़े गए तो आपने पॉलिटिकल बॉस को पकड़े पॉलिटिकल बॉस को करे। इसका जवाब ओनबाज साहब देंगे। आपको पहले नैब से शिकायत थी, अब शहबाज शरीफ FIA को भी शिकायत कर रहे हैं कि वो हिरासत कर रही है शहबाज शरीफ को। FIA कहती है हम शहबाज शरीफ को कॉफी पिलाते हैं, कोई सवाल करते हैं तो हर सवाल का जवाब वो कारकर्दगी की बुनियाद पे देते, अपनी कारकर्दगी बयान करके देते।
میں اس ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن میں موجود تھا اور مجھے تفتیشی ٹیم کے سربراہ نے اس کمرے میں بھی بلایا تھا اور ان کا پارا بہت چڑھا ہوا تھا. میری موجودگی میں بھی انہوں نے چیخ و پکار اپنے ایک افسر کے ساتھ کی. وہ سنا ہمیں رہے تھے, ڈانٹ اپنے افسر کو رہے تھے اور پیچھے کیمرہ لگا تھا. وہ آپ معاملات کو جانتی ہیں, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. بہت اونچی آواز میں, اگر اتنا دم تھا نا ڈاکٹر رضوان میں, تو جب جہانگیر ترین کی فرمائش پہ ان کو جی آئی ٹی کے ہیڈ کے طور پہ ہٹایا گیا تھا, تب چیخو پکار کرتے اور بتاتے عوام کو کہ میں فرشناز افسر ہوں, میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, جہانگیر ترین کے کہنے پہ مجھے شوگر انکوائری کے ہیڈ سے ہٹایا گیا ہے, مجھے واپس لگایا جائے. تو یہ ایف آئی اے کوئی تھریٹ نہیں ہے. ایف آئی اے ہم کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ, ان کو ہم بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہیں. یہ اگر سیاسی بنیادوں پہ کیس بنانا چاہتے ہیں, ہم نے اپنا رپلائی جمع کرا دیا ہے. ڈر خوف نہیں ہے تو شکایتیں نہ کریں نا شہباز شریف صاحب. پھر ٹھیک. اچھا کوڈی صاحب, نیب کی بات ہو رہی تھی. سر, نیب کے لاز کو تبدیل کرنے پر آپ نے کافی آواز اٹھائی, آپ کو اعتراض تھا, پھر نون لیگ کو اس میں خرابیاں نظر آنے لگیں. اب گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ قوانین نیب کے تبدیل ہونے چاہیے. جب یہ ضرورت ہے تو 13 سال سے کیوں نہیں ہو سکا ابھی تک یہ کام؟ دیکھیں, پہلے میرے بھائی نے بات کی اور بات ہے کہ ہمارے علاوہ کسی دور میں کوئی گرفتار نہیں ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے دور میں ہمارے ایک مذہبی امور کے وزیر گرفتار ہوئے تھے اور اس کے ساتھ مذہبی امور کے جو ڈی جی تھے اور ڈائریکٹر یہ سب گرفتار ہوئے تھے اور پھر وہ باعزت بری بھی ہو چکے تھے. اور ان کے شہر کے ملتان کے کاظمی صاحب, ان کو پتہ ہے جی. تو یہ چیزیں نہ کہیں کہ جی ہم صرف ہیں, ہم لوگ گرفتار کریں اور باقی کسی نے گرفتار نہیں, یہ ہوئے ہیں ماضی میں. ہمارے دور میں یہ تھا کہ ہمارے دور میں کوئی بھی بتا دے کہ پولیٹیکل پریزنر ہو, کوئی سیاسی دیکھا ہم نے کسی سے لیا ہو, یہ بتا دیں پچھلے پورے 5 سال میں ہم نے کسی کہتے کام ہی نہیں کرنے دیا. آپ نے دیکھے نا ابھی کتنی تیزی سے نیب کام کر رہا ہے, کتنی ریکوریز ہے. چیئرمین کہتے ہیں 533 ارب روپے کی ریکوری. ابھی پرابلم اس کا یہ ہے کہ اس کو ایکسٹینشن بھی چاہیے. اب کام تو تھوڑا تیز کرنا ہی پڑے گا ان کو, کیونکہ وہ کام تیز نہیں کریں گے, ان کی باتیں نہیں مانیں گے, تو اس کو ایکسٹینشن کیسے ملے گی؟ وہ ایکسٹینشن کے چکر میں بھی ہے. جب افسر ریٹائر ہوتا ہے, پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب افسر ریٹائر ہو جاتا ہے پھر وہ سچ بولنا بھی شروع کر دیتا ہے. جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے, جب جائیں گے پھر بولیں گے کہ یہ مجھ سے تو یہ ہوا تھا. فی الحال وہ چکر میں کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے. سر, نیب قوانین کو تبدیل کرے آپ میرے خیال میں تو ادارے کو دوبارہ سے, میرے خیال میں تو انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا ہے. اب نیب قوانین چینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب باری ان کی آنی ہے, اب ہم کیوں چینج کریں؟ ہم تو کہتے ہیں اور سخت ہونے چاہیے. اگر آپ کی شکایات دور کر دے نیب, اگر کیس ختم ہو جائے, ہمارے کوئی کیس ختم نہ کرے. ہم نے 14 سال قید پہلے بھی گزاری ہے. ہمارے شہید ذوالفقار بھٹو نے پھانسی کا پندہ ہو گیا ہے. ہماری لیڈرشپ شہید ہوئی. ہمارے پارٹی کے جو ہے ہمارے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن, وزیر اعظم ہمارے گیلانی صاحب کو ہٹایا گیا تھا, پولیٹیکل ڈیزمیشن ہوئی, سب کچھ ہم نے بھگت لیا ہے. اب ان کے بھگتنے کا ٹائم اب نہیں بیٹھیں گے آپ ان کے ساتھ. اگر یہ نیب ہم تو کہتے ہیں قوانین اور سخت ہونے چاہیے, کیونکہ اب ان کی باری آپ کہتے ہیں. آ رہی ہے باری, فکر نہ کریں. چلے سر, میں بریک لے لوں. اور سخت ہونے چاہیے. بریک لے لوں, بریک کے بعد پھر آگے بات کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے. اور نواز صاحب, تھوڑی آزاد کشمیر الیکشن کی اگر بات کی جائے تو مجھے یاد ہے پچھلے پروگرام میں آپ نے علی امین گنڈاپور کو کنڈیم کیا تھا, جس طرح کی وہ حرکتیں یا جو زبان استعمال کر رہے ہیں. اب وہ پیسے تقسیم کرتے کرتے اور اربوں روپے کے فنڈز کی آفر کرتے کرتے ذوالفقار علی بھٹو کو غدار اور مریم نواز کو ڈاکو کی بیٹی کہنے لگے ہیں. سر, آپ نے کہا تھا وزیر اعظم نوٹس لیں گے, کیا تاجکستان لے گئے ساتھ وہ نوٹس, یا کل آزاد کشمیر کی الیکشن کیمپین میں لہرائیں گے؟ تھوڑا سا نا پھر تاریخی پس منظر میں جاتے ہیں. ہم اپنے ایک مورل ایتھیکل ویلیو سیٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ پیسے والی جو ویڈیو مناسب نہیں تھی. اس دوران 3-4 واقعات ایسے ہوئے کہ 2 پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ نے, ایک پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ تارڑ صاحب کی جو خاتون ہے مریم بی بی, وہ فرماتی ہیں میرے ذرائع مجھے بتا رہے ہیں کشمیر کا سودا کر دیا گیا. یعنی کہ ایک لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی, اس کے پرائم منسٹر اور گورنمنٹ, سٹنگ گورنمنٹ کے اوپر آپ نے اپنے غداری کا الزام لگایا اور سورسز کا کہا. پھر دوسری تقریر فرما ہوتی ہے کہ عمران خان ہم تمہیں غداری نہیں کرنے دیں گے. پھر اسرائیل کے حوالے سے ایلیگیشنز. آپ دیکھیں, ایک طریقہ ہوتا ہے ایک عام آدمی کسی کو گالی نکالتا ہے, ایک کسی کو گالی نکالنے پہ تکلیف ہوتی ہے. ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے اوپر جب غداری ہے نا, یہ ہائیسٹ لیول کی ایلیگیشن ہے. اس کے بعد جذبات ابھرتے ہیں, اور اگر علی امین گنڈاپور کی گزرے تو شاید میرے بھی ابھر سکتے تھے. کیونکہ دیکھیں جس طرح تارڑ صاحب یا کنڈی صاحب کو اپنی لیڈرشپ سے پیار ہے, اس سے شاید زیادہ مجھے اپنی لیڈر سے بھی پیار ہوگا, کیونکہ ہم تو پولیٹیکل, ہمیں تو بنایا انہوں نے. بھٹو غدار تھے, آپ لگتا ہے انہوں نے دیکھیں وہ اسپار آف مومنٹ میں اگر کوئی ایسی گفتگو ہو بھی گئی
گئی ہے. ہم لٹرلی ایک چیز مانتے ہیں ان کی شہادت. یہ گھٹیا جملے بولنا ضروری ہے سر؟ میں اس پہ ٹاپک پہ بات نہیں کر, میں کہتا ہوں اسپار آف مومنٹ میں شاید ان کی ایسی بات ہو گئی ہوگی, لیکن کیا آپ ان کی لیڈرشپ کو کنڈیم نہیں کریں گی؟ کیا ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے ہمیں غدار کہنے کا؟ کون سا ذرائع ذرا بتائیں گے ہم نے کون سا کشمیر کا سودا کیا, ہم کب ضلع بنانے جا رہے ہیں, کب صوبہ بنانے جا رہے ہیں. ان کے جو وہاں پہ پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر راجہ فاروق ادھر, آپ ان کی زبان سن لیجئے, یقین گالی سے بات نیچے نہیں کرتے. آپ کا کشمیر امور کا منسٹر اگر اس طرح کی زبان استعمال کرے گا تو آپ دنیا کو یہ بتا دیں کہ آپ سیاسی قیادت کے بارے میں یہ سوچتے ہیں. کل راجہ فاروق حیدر کے حلقے میں, چناری کے حلقے میں جس طرح علی امین گنڈاپور اور مراد سعید کے اس کے اوپر فائرنگ کی گئی, پتھراؤ کیا, گولی لگی باقاعدہ. فائرنگ تو ان کے گارڈز نے کی علی امین گنڈاپور کے, پہاڑ کے اوپر سے اگر آپ کو پتھر بھی مارا جائے تو وہ فائر ہی لگتا ہوتا ہے تقریباً. تو اس لیے اگر کیا آپ بدنے بروانا چاہتے ہیں, مطلب آپ چاہتے ہیں کہ وہ آرام سے جا کے سامنے کرے اور ہمارے سر میں پتھر مار دو. بھئی کیا ہم کیمپین ہی چلانے جا رہے تھے نا, یا ان کے گارڈز کا کام تھا فائرنگ کرنا؟ وہ خود نہیں کر رہے تھے, وہ کسی شکل سے, ہاں تو گارڈز تھے نا, خود تو نہیں کر رہے تھے. اب کیا کہتے ہیں گارڈ کہتے ہیں گارڈ پولیس ہے, تو پولیس کا کام ہے, پولیس کرتی ہے. علی گنڈاپور کو گولی مروا دیں. مطلب ہم کیمپین کرنے جا رہے ہیں, کشمیر میں فتح کرنے جا رہے تھے, کیا کیمپین کرنا ہمارا رائٹ نہیں ہے؟ کل سے وزیر اعظم آزاد کشمیر الیکشن کیمپین اپنی شروع کر رہے ہیں, تو وہ بھی کیا بلاول بھٹو اور مریم نواز کے جواب بھی دیں گے, منہ توڑ جواب ان کو دیں گے, جماعت کی سیاست بڑھائیں گے, وہ کل کون سا نیریٹو بیان کریں گے, چیز ہمیں سننے کو ملے گی. مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا نیریٹو لے گیا, وہ کشمیر پہ بات کریں گے نا. آج ہم نے دیکھا کہ آج ہم نے وہاں پہ جب دوشمے میں اپنا جب پرائم منسٹر آپ گئے وزٹ کے اوپر, وہاں بھی انہوں نے یہی فرمایا کہ میں اس وقت تک انڈیا سے بات نہیں کروں گا جب تک کشمیر کا ایشو ریزالو نہیں ہوگا. تو ہم بھی وہاں جا کے کشمیر کے لوگوں کو باور کرائیں گے کہ جو مقدمہ یا کشمیر کاز کے لیے پرائم منسٹر عمران خان سٹینڈ لے سکتے ہیں, وہ پریویس گورنمنٹ میں کبھی لیا ہی نہیں. ہم تو یاری دوستی لگاتے رہ گئے, اس سے پہلے پرسنل تعلقات بنائے. عطا طاہر صاحب, سر بالکل ٹھیک, عطا طاہر صاحب, علی امین گنڈاپور نے جو باتیں کی ہیں وہ انتہائی نامناسب ہیں سر, لیکن جو آزاد کشمیر الیکشن کیمپین میں زبان استعمال ہو رہی ہے نا, ماشاءاللہ اس میں نون لیگ بھی کسی طرح کم نہیں ہے. مریم نواز کیسے کہہ سکتی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کشمیر فروش ہیں, ملک دشمن ہے؟ جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو ظاہر ہے جواب تو سننے کو ملے گا آپ کو. ہم نے ہمیشہ اپنا سر نیچے رکھا, نظریں جھکائی رکھیں. عمران خان صاحب کہا یہ کنٹینر سے گرے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف اپنی الیکشن کیمپین معطل کر کے ان کی تیمارداری کرنے شوکت خانم گئے. نہیں, الفاظ پہلی دفعہ استعمال نہیں ہوئے ویسے. بھٹو صاحب پہ ایسے الزامات نون لیگ نے بھی لگائے تھے. محترمہ کے خلاف شرمناک کیمپین چلائی تھی بے نظیر بھٹو کے خلاف. کہا جاتا ہے تاثر ہے نون لیگ نے سیاست میں اس زبان کو انٹروڈیوس کروایا ہے. وہ شیخ رشید نے چلائی تھی, آج جہاں بیٹھا ہے سب کو پتا ہے, چھوڑیں ان باتوں کو نا, مطلب وہ پھر برے کے گھر تک میں جاؤں گا, بتاؤں گا آپ کو کون کون کیا کیا کرتا رہا ہے. وہ شیخ رشید نے چلائی تھی, وہ آج ان کی پارٹی میں بیٹھا ہے, اس کو یہ چپڑاسی کہتے تھے, چھوڑ دیں. ہم ان کے گھر گئے چل کے بنی گالا, میاں نواز شریف صاحب, چوہدری نثار صاحب, دونوں آپ کو یاد ہوگا موجود تھے. جب یہ شلواریں گیلی, ٹھوک دو اس کو, گریبان سے گھسیٹ لو اس ڈاکو کو, فلاں 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 کر رہے تھے. ہم نے آج تک ان کو صاحب کہا, اور وہ میاں نواز شریف کی تقریریں سب کے سامنے ہیں. انہوں نے آخری حد پار کی. محترمہ کلثوم نواز صاحبہ ہسپتال میں تھی, آئی سی یو میں حملہ کرایا کہ یہ جعلی ڈرامہ ہے, یہ وینٹیلیٹر اترے گا, یہ الیکشن کے لیے پبلسٹی کر رہے ہیں. یہ آخری حد ہوتی ہے, اس کے بعد بندہ قتل و غارت پہ اتراتا ہے. اگر کسی کی والدہ اسپتال میں ہو اور آپ آئی سی یو پہ حملہ کر دیں اور اس کے وینٹیلیٹر تک پہنچ جائیں تو یہ آخری حد ہوتی ہے. ہم نے برداشت کیا. اب علی امین گنڈاپور صاحب جو وہاں پہ کر رہے ہیں, میں ابھی بھی علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہا ہوں ان کو, جو وہ کر رہے ہیں اور جو وہ کرتے رہے ہیں. دیکھیں, آپ کا ایشو یہ ہے کہ اب آپ حکومت میں ہیں, تب آپ اپوزیشن میں تھے, برداشت ہو جاتا تھا. آپ حکومت میں ہیں, پرفارمنس آپ کی ہے نہیں, کرپشن آپ کر رہے ہیں, مہنگائی آپ کر رہے ہیں, بے روزگاری انتہا پہ ہے, لوگ نہیں برداشت کرتے. سر یہ کشمیر فروشی کے الزامات پہلے آپ نے شروع کیے ہیں نا. آپ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 370 جو ہندوستان نے ختم کیا, عمران خان کی مرضی شامل تھی, عمران خان کشمیر فروش ہے, کوئی ثبوت ہے؟ ہر جلسے میں, ہر اجتماع میں ایک نعرہ لگ رہا ہے, بچہ بچہ کٹ مرے گا, کشمیر صوبہ نہیں بنے گا. کہاں سے بات نکلی ہے؟ یہ جب گئے تھے امریکہ اور کہا تھا کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں, ٹرمپ سے ملاقات کے بعد ان کو ہار پہنائے گئے. اس کے بعد انڈیا نے آتے ساتھ ہی انتہائی قدم اٹھایا اور کشمیر انہوں نے ہڑپ لیا. انہوں نے کیا کیا, آدھا گھنٹہ جمعے کو کھڑے ہونے کی پالیسی بنائی. ابھی بھی غداری کا الزام نواز شریف پہ لگا رہے ہیں, جس نے برہان وانی کا نام اپنی تقریر میں لیا, جس نے انتفاضہ کا ذکر کیا. یہ مودی کے خلاف ایک لفظ کیوں نہیں کہتی مریم نواز؟ ان سے کہیں نا کہ مودی کے خلاف کریں تقریر, اس کو کہیں کہ وہ فیشسٹ ہے, ظالم ہے,
کون سی چیز آپ کو روکتی ہے طارر صاحب مودی کا نام لینے سے؟ کوئی چیز نہیں روکتی اور وہ کہہ رہی ہیں. میں آپ کو کچھ بھی بھجوا دوں گا. بھجوائیں پلیز بھجوائیں. جب انہوں نے مودی کو کرٹیسائز کیا میں بالکل بھجواؤں گا. مگر پرابلم کیا ہے, غداری کے سرٹیفکیٹ انہوں نے بانٹنے شروع کیے, آج تک بانٹ رہے ہیں. قافلے پہ حملہ آپ نے کروایا تھا, چور بھی کہیں, گورنمنٹ آپ لوگوں پہ الزام لگا رہی ہے. دیکھیں لوگوں کا رد عمل ہے. اچھا, آپ حکومت میں رہ کے بے روزگاری مہنگائی کر کے لوگوں کو غربت سے بھوک کی طرف دھکیل کے گالیاں دیں گے. کشمیر میں ہماری تو دیکھیں لوگ آپ کو پھولوں کے ہار نہیں پہنائیں گے. آپ اتنے پیارے نہیں ہیں. چلے ٹھیک. اب فیصل کریم بڈی صاحب, سر علی امین گنڈاپور نے ذوالفقار علی بھٹو کی ذات پہ جو الزامات لگائے ہیں, پیپلز پارٹی اس میں کافی غصے میں ہے. آپ کے خیال میں علی امین گنڈاپور بلاول بھٹو سے ہوتے ہوتے یہ ذوالفقار علی بھٹو تک کیوں چلے گئے ہیں؟ دیکھیے, شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو پاکستان کے لیے کیا, 1973 کا جو آئین دیا, اس کے بعد اٹامک بم کی بنیاد رکھی, اسلامی سربراہی کانفرنس رکھی, آپ کے 90,000 فوجی جو ہے لے کے آئے, ایک ہی زمین نہیں تھی. ٹھیک ہے, اب علی امین گنڈاپور صاحب کشمیر افیئر کے وزیر ہیں, جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ کلبھوشن اس ملک میں یا ملک سے باہر چلا گیا ہے. اب آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہوگا, ایک زمانے میں انہوں نے ڈی خان میں بیلٹ باکسز اٹھائے تھے, سب کے سامنے تھا. اب میں یہ نہیں کہتا ہوں, یہ اون صاحب ابھی اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ کھولیں, انعام گنڈاپور کے نام سے, ان کے ایک وزیر شہید ہوئے ہیں, اسرار گنڈاپور, جو ان کے لا منسٹر تھے, ان کی FIR اس کے اوپر ہے. اس کے بھائی انعام گنڈاپور سرکاری ملازم ہے, اس نے 164 کا بیان دیا ہوا, یہ وکیل صاحب نے بیٹھے ہوئے ہیں طارڑ صاحب, 164 کا بیان دیا ہوا کہ میرے بھائی کے قتل میں علی امین گنڈاپور ملوث ہیں. آج تک مدینہ کی ریاست انصاف نہیں دے سکی. اور اسی اسرار گنڈاپور کا ابھی بھی بھتیجا PTI کا MP ہے, دونوں PTI میں ہے, لیکن انصاف کی حکومت آج تک ان کو یہ بتا دے ہمیں حکومت کہ علی امین گنڈاپور غلط ہے یا وہ غلط ہے, ہمیں تو پتہ چل جائے نا کون غلط ہے. سر آپ کے خیال میں علی امین گنڈاپور کا ذاتی موقف ہے جو بھٹو صاحب کے حوالے سے بات نہیں, ذاتی موقف نہیں. علی امین گنڈاپور صاحب کے والد جو ہے نا, وہ میجر امین اللہ تھے ماضی میں. بھٹو سازش کیس جب اٹک کی ہوئی تھی نا, اس میں اس کے والد صاحب ملوث تھے. ٹھیک ہے, یہ ایک تاریخ ہے. اور اس نے ان اپنے فوجی بھائیوں کے خلاف وہ کی تھی, بتایا تھا انہوں نے, بھٹو صاحب کو کس تھرو انہوں نے بتا دیا تھا کہ آپ کے خلاف یہ کنسپیریسی ہو رہی ہے. وعدہ معاف گواہ بن گئے تھے, بھٹو صاحب نے ان کو معاف کر دیا. پرسنل ایشو ہوا نا, پھر یہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کا تو یہ موقف نہیں ہے نا, اس کا مطلب کیونکہ خان صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے اس طرح کی بات نہیں کی. ایک منٹ, ایسا الزام اگر میں کوئی غلط کام کروں گا تو میرا پارٹی کا لیڈر مجھے کہا کہ تم نے کیا بکواسیات کی ہے. ٹھیک ہے, سندھ اسمبلی میں ایک خاتون کے اوپر ہمارے منسٹر نے غلط زبان استعمال کی تھی, اسی وقت چیئرمین بلاول نے فون کیا اور اگلے دن ہی اس نے اس کو شال پہنائی اور اسے معافی مانگی. کیا یہ اتنے ایکٹس جو میں نے آپ کو بتائے ہوئے ہیں, کیا عمران خان نے ایک کو بھی کنڈیم کیا ہے؟ اگر نہیں کیا, علی امین گنڈاپور دیکھیں ایسے نہیں ہوتا, اگر ڈانٹو اس نے کل دوبارہ وہی بکواسیات کی ہے. اور دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں ملتان لفظ ایکسپینڈ کر دیتے ہیں, چلے انہوں نے جو پھول جڑیں پھینکی ہیں غلط بات. سر وہ کہہ رہے ہیں غصے میں رد عمل دیا, جیسے دیکھیں نا ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے تو غصے میں ہے نا. نہیں, میں ایسے غصے میں نہیں ہوں. میرا تو دیکھیں جیسے جذبات ابھی ان کے بڑھ گئے نا, ایک منٹ میں دیکھیں, یہ ملتان کے, ان کو ملتانیوں کے متعلق زیادہ پتا ہوگا جو ملتان, میں وہ میرے ڈی خان کا, ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے اس کے متعلق, وہ ایسی ایسی باتیں پتہ ہیں کہ پھر آپ سب ایکسپینج کریں گے آپ باتیں. علی امین گنڈاپور نے کہا وہ غلط ہے, لیکن جو بلاول بھٹو وہاں کہہ رہے تھے وہ ٹھیک ہے, عمران خان کو کشمیر فروش اور ملک دشمن جو وہ کہہ رہے تھے, مجھے بتایا نا, جو ان کے وزراء جا رہے تھے اور رن وے پہ لیٹنے کی کوشش کر رہے تھے کہ عمران خان 1992 سے بڑا ورلڈ کپ جیت کے آگے اور ہار پہنا رہے تھے, اور کہتے ہیں بس جہاز کے آگے ہم لیٹ جائیں, فوراً اتاریں اور ہار پہنا دیں, تو وہ کدھر گیا, وہ کہتے ہیں ثالثی ہوگی, اس کے بعد جی ہم جمعے کو کشمیری ساتھ یکجہتی کریں گے. بہرحال سر آپ لوگوں کو اس طرح کے الزامات کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ دونوں طرف سے نہ لگے, تینوں طرف سے نہ لگے. لیکن آپ میں سے افسوس کی بات ہے کوئی یہ کوشش نہیں کر رہا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں PTI کی لیڈرشپ نے کوئی رول پلے نہیں کیا, اور مجھے خطرہ ہے کہ اگر یہ ورکر لیول تک چلی گئی تو پھر میں یہ کوئی اور پھر کمپین نہیں کر سکیں گے, پھر لڑائیاں ہوں گی اور پانی پت کا میدان ہوگا. سر لیکن یہ لاسٹ کامنٹ کر دیں اور عباس صاحب, یہ نوبت تو نہیں پہنچنا چاہیے, اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ اگر علی امین گنڈاپور کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ تو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہے نا, فرسٹ ایئر لیڈرشپ تو پرائم منسٹر عمران خان ہے. اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب یا مریم بی بی کوئی چیز کہتے ہیں, وہ فرسٹ ایئر لیڈرشپ ہے, وہ ایک نیریٹو ہے پارٹی کا, غدار کشمیر کا سودا. پھر بلاول بھٹو نے کیا کہا کہ جی وہ جو بلی شیر تھا وہ بلی بن گیا, یہ بھی بلو دا بیلٹ اسٹیٹمنٹس ہے نا. تو کیا
انہوں نے اپنے لیول سٹیٹمنٹس یاد نہیں آ رہے. انتخابی نشان ہے. اور بار بار ہمیں کشمیر یاد کرا رہے. ابھی تک تارڑ صاحب نے یہ نہیں کنڈیم کیا کہ مریم بی بی نے مودی کا نام ایز اے فاشسٹ نہیں لیا, کلبھوشن کا نام نہیں لیا. آج تک بلوچستان میں انڈین انوالومنٹ کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ نواز شریف صاحب کی یا مریم بی بی کی دکھا دے. یعنی کہ مودی کے حوالے سے ٹوٹل سائلنس ہے. ٹھیک ہے, علی مین کو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ بھی تو کہ ان کی لیڈر غلط کر رہے ہیں. آپ کو وہاں پہ بہت اچھا نظر آتا ہے, علی مین گڈھا پور آپ کو برا نظر آتا ہے. یہ تھوڑا سا توازن جو ہے نا وہ برقرار رکھے. عطا تارڑ صاحب, ایسے لاسٹ کامنٹ کنڈیم کرنا چاہیے آپ کو, آپ کنڈیم کریں گے مودی کے کردار کو بھارت میں؟ میں پھر کلوز کروں شو. میں تو اپنے آخری خون کے قطرے تک ذرا کلپس بھیج دیں مجھے ان کی تقریر مرنے کو تیار ہوں. میری پارٹی کا بھی یہ منشور ہے, مگر یہ غلط بات کر رہے ہیں. یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں مودی والا, یہ غلط کر رہے ہیں. تو آپ تو کنڈیم کر دیں. ان کا خیال ہے بڑی کلیور بات ہے. میں تو کنڈیم اسٹرانگیسٹ آف ورڈز میں کر رہا ہوں, مگر یہ پروو کر رہے ہیں نا یہ غداری والا کارڈ بڑا کلیورلی پلے کر رہے ہیں. یہ نہ کریں, یہ نہ کریں. ایک مودی کے خلاف تقریر کر دیں, شاید ان کو الیکشن ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے